अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू लाबरशाद यूट्यूब चैनल। आज हम हासिल चांद की न्यू एपिसोड रेड करेंगे। आई होप सो आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दें और प्लीज़ नॉवल की एपिसोड पर रिस्पॉन्स अच्छा दें जैसे पहले दे रहे थे। चले आए नॉवल स्टार्ट करते हैं। नॉवल हासिल चांद, राइटर लाबरशाद, पार्टनर खदीजा, एपिसोड 13। सहरी का वक्त था। सब डाइनिंग पर बैठे सहरी कर रहे थे जब कुछ सेकंड बाद अजानें होने वाली थी। अब्दुल रहमान सहरी करते दुआ के लिए हाथ उठाए थे। या अल्लाह, मुझे आज वाले रोज़े में बिल्कुल भूख ना लगे। या अल्लाह मियाँ, आज का दिन जल्दी जल्दी गुजरे। आमीन। या अल्लाह मियाँ, मेरा खाया हुआ आहिस्ता आहिस्ता हजम हो। आमीन। अब्दुल रहमान ने कहते हैं उसने मुंह पर हाथ फेरा था। थोड़ी सी अक्ल भी मांग लेनी थी। उस्मान साहब बोले, बाबा वो तो है मेरे पास, तभी तो शरारतें करता हूँ। अब्दुल रहमान शरारत से बोला, तो 100 शैतान मरे होंगे तो तुम पैदा हुए होगे अब्दुल रहमान। उस्मान साहब अब्दुल रहमान को घूरते बोले थे, नो डाउट बाबा, मुझे भी ऐसे ही लगता है। अब्दुल रहमान ढीठपन की हर हद पार करते बोला, अल्लाह रमज़ान में शैतान बंद कर देता है। पता नहीं तुम कौन से वाले शैतान हो जो अभी तक बंद नहीं हुए। यज़दान बोला था, भाई मैं अच्छे वाला शैतान हूँ जो नमाज भी पढ़ता है और बहुत क्यूट भी है। अब्दुल रहमान मुस्कुरा कर बोला था कि सब हंस दिए थे। दोपहर का वक्त था। साइमा बेगम और जुनैरा बेगम लॉन्च में बैठी बातें कर रही थी जब आयत नूर माँ उनके पास आई थी। मामा हमें मार्केट जाना है। नूर साइमा बेगम के पास आती बोली, अच्छा लेकिन क्या अकेले कैसे जाओगी। आप सब भाई को आने दो, उनको कह दूंगी आप सबको ले जाएंगे। साइमा बेगम जो जुनैरा बेगम से बातें कर रही थी बोली थी, लेकिन कब मामा, भाई ने तो अफ्तारी के वक्त आना है। नूर ने मुंह बनाते कहा, अच्छा तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, रात में चली जाना अफ्तारी के बाद। साइमा बेगम समझाने वाले अंदाज में बोली, ओके। नूर बोली थी और वो तीनों जो नूर के साथ आई थी एक साथ कमरे में चली गई थी। ऑफिस में हमेशा की तरह संजीदगी का माहौल था। जरान साहब एक फाइल पढ़ रहे थे, उस्मान साहब किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे और यज़दान किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था। जब सबको एक नज़र देखते अब्दुल रहमान के शैतानी दिमाग में कुछ हलचल मचाने का ख्याल आया। अब्दुल रहमान ने जल्दी से सामने टेबल से एक पेपर और पेन उठाकर उस पर लिखना शुरू किया। मैं अब्दुल रहमान ऑफिस के तमाम मसाइल से तंग आ चुका हूँ और इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। बराए मेहरबानी मेरे जाने के बाद पार्टी रख लें। अब्दुल रहमान ने एक पेपर पर लिखते वो नोट वो यज़दान के टेबल पर रखकर खुद छुप कर देखने लगा। यज़दान ने अपने टेबल पर नोट लिखा और कुछ सोच कर पढ़ना शुरू किया। वो जैसे जैसे पढ़ रहा था उसकी आंखें हैरत से फैल गई। क्या अब्दुल रहमान जा रहा है। बाबा, चाचू, ये देखे अब्दुल रहमान इस्तीफ़ा दे रहा है। यज़दान जल्दी से बोला, कमाल है, और जाते हुए पार्टी की डिमांड भी कर दी है। उस्मान साहब ने यज़दान से नोट लेते पढ़ा और अपना सर पकड़ कर बोले थे, चलो अच्छा है, कम से कम ऑफिस में सुकून हो जाएगा। सरान साहब ने गहरी सांस लेते कहा, अरे बाबा, चाचू, आपको सच में लगा कि मैं जा रहा हूँ। मैं तो बस देखना चाहता था कि आपको मेरी कितनी फिक्र है, फिक्र होती भी है या नहीं। ये कहते हफ्सी अब्दुल रहमान हंसी दबाते हुए बाहर आ गया। दोबारा ऐसा मजाक मत करना, वरना हम पार्टी के बजाय अलविदाई तकरीर सच में रख लेंगे। यज़दान ने एक गुस्से से कागज उसकी तरफ उछाल दिया था। अब्दुल रहमान ऑफिस में बैठा बोर हो रहा था जब उसके जहन में एक नई शरारत ने जन्म लिया। अब्दुल रहमान ने जरान साहब के कंप्यूटर पर एक फेक नोटिस लगा दिया, वार्निंग, योर कंप्यूटर इज हैक्ड बाय अब्दुल रहमान, ओनली फ्रीलांस कैन सेव इट। ये क्या है, कंप्यूटर हैक हो गया। उस्मान उस्मान भाई, यज़दान, मेरा डेटा है चला गया। जरान साहब ने जैसे ही कंप्यूटर खोला चीख पड़े, चाचू फौरन आईटी टीम को बुलाएं। यज़दान भागकर जरान साहब के पास आते बोला, चाचू शायद आपको बस मुझे लंच कराना पड़ेगा। अब्दुल रहमान जिसने ये सब किया था वो कुर्सी पर बैठा सब देखते बोला, ये तुम्हारा कारनामा है अब्दुल रहमान। जरान साहब ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। चाचू, टेक्निकल मसाइल का हल होता है फ्री लंच, अब्दुल रहमान ने कहका लगाया। हमें लगता है कि असल हैकर अब्दुल रहमान नहीं बल्कि इसकी शरारतें हैं। उस्मान साहब ने एक गहरी सांस ली। उस्मान साहब अब्दुल रहमान की शरारतों से तंग आकर बोले, यज़दान, अब्दुल रहमान का कुछ करो, इसने तो इस ऑफिस को काम की जगह कम और अपना कॉमेडी और प्रैंक ऑफिस बना लिया है। बाबा बेफिक्र रहे, मेरे पास एक आइडिया है, आप बस देखते जाएं। यज़दान ने कहा और अपने काम में लग गया। यज़दान ने अब्दुल रहमान को देखा और जो बाहर गया हुआ था। यज़दान ने जल्दी से अब्दुल रहमान के कंप्यूटर पर एक वार्निंग चलाई जिस पर लिखा था, वार्निंग, योर सैलरी इज हैक्ड, ओनली 1 वीक विदाउट शरारत कैन सेव इट। अब्दुल रहमान जो तकरीबन 5 मिनट बाद आया था, उसे जैसे ही वो नोट पढ़ा फौरन सीधा होकर बैठ गया। बाबा शरारत बंद, मैं तो बस काम कर रहा था।
یزدان زران صاحب اور عثمان صاحب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ چلو کبھی کبھی باس بھی بدلہ لے سکتے ہیں، یزدان شرارت سے بولا۔ وہ تینوں کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب مہا کچھ سوچتے بولی تھی، آیت آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ آیت نہ سمجھی سے بولی۔ نہیں، بس ویسے ہی پوچھا، مہا نظریں چراتے بولی تھی۔ نہیں، مجھے محبت نہیں ہوئی، آیت اپنی آنکھیں چراتے ہوئے کہیں بولا۔ اوہ اچھا، تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی؟ نور شرارت کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، نہیں ہوئی، آیت بولی تھی۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ نور تنگ کرنے والے انداز میں بولی۔ کیا وہ کیا ہے؟ آیت گھبرائی تھی۔ وہی جو تم بھائی کو دیکھ کر کھوئی کھوئی رہتی ہو، نور شرارت سے بولی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہے، کزن ہے وہ، اور دیکھ کر کھوئی نہیں رہتی، اور کوئی بھی ان کو دیکھ کر کھوئی کھوئی نہیں رہتی، آیت نے بات سنبھالتے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں۔ ویسے مہا آپ کیوں پوچھ رہی تھی؟ آپ کو ہوئی ہے کیا؟ نور نے سوال کیا تھا۔ نہیں، مجھے کبھی نہیں ہوئی، میری زندگی میں کبھی کوئی ایسا مرد نہیں آیا جس سے مجھے لگا ہو کہ مجھے محبت ہوگی، مہا نے جواب دیا تھا۔ لیکن کیوں، کبھی محبت کیوں نہیں کی آپ نے؟ نور نہ سمجھی سے بولی۔ مجھے محبت تکلیف دیتی ہے، اور انفیکٹ مجھے ایسا لگتا ہے محبت نام ہی تکلیف کا ہے۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، جب آپ کو محبت ہوگی نا تو آپ کو اس شخص کو دیکھ کر سکون ملے گا، اس کے ساتھ رہنے کو جی چاہے گا، اس سے باتیں کرنے کو، اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کو دل کرے گا، آپ کو یہ دنیا حسین لگنے لگے گی، آپ بے وجہ مسکرانے لگیں گی، جو چیز اس شخص کو پسند ہوگی آپ اس عادتوں کو اپنانے کی کوشش کریں گی، آپ کو یہ زندگی ایک ڈراؤنی حقیقت نہیں، ایک حسین خواب لگے گی۔ نوربر بول رہی تھی جب مہا اور آیت کو جیسے یہ سب فیل ہو رہا تھا، وہ اپنے اپنے خیالوں میں پہنچ چکی تھی۔ جب نور نے ان دونوں کو دیکھا تھا، وہ ان دونوں کے ہی حال دل سے جان چکی تھی، وہ جانتی تھی دونوں کو محبت ہے، لیکن بس اقرار کرنے سے خوف کھاتی ہے، بتانے سے ڈرتی ہے۔ نور مسکراتی، پھر کچھ شرارت کرنے کا سوچتے بولنا شروع ہوئی تھی۔ اے دل آرگینک، تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس ریڈکشن کی وجہ کیا ہے؟ ہم بھی رکھتے ہیں ویلنس شیل میں الیکٹران، کاش کبھی پوچھا ہوتا الیکٹرونیگیٹی کی وجہ کیا ہے؟ ہم سے ان سے ہے بانڈنگ کی امید، جو نہیں جانتے ہماری ویلنسی کیا نہیں جانتے۔ نور نے غزل پڑھ کر ان دونوں کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ آیت بولی تھی۔ تمہارے اور مہا کے لیے ایک اسپیشل کیمسٹری غزل جو ابھی شاعر نور نے بنائی ہے، بہت فنی ہے، ہنسی آئی ہے، آیت ایکٹنگ کرتی بولی۔ بیٹا جانتی ہوں میں تم دونوں کو، سمجھ آئی نا، بچی نہیں ہوں میں، نور آیت اور مہا کو وارن کرتی بولی جب ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کیا جانتی ہو تم؟ مہا حیران ہوتی بولی۔ یہی کہ تم دونوں کو محبت ہوئی ہے، بس بہت زوروں سے، لیکن بتانے سے ڈرتی ہو، اقرار کرنے سے ڈرتی ہو، لیکن مجھ سمجھدار نور کا ایک مشورہ ہے تم دونوں کو، بولو تو بتاؤں؟ نور ہاتھ کی آستین اوپر چڑھاتے موٹیویشنل اسپیکر کی طرح بولی۔ ہاں بولو، اب کیا ہے؟ آیت نے منہ بنایا تھا۔ ہاں تو سنو، مشورہ یہ ہے کہ جب محبت ہو گئی ہے تو کیوں نہ تم دونوں اقرار کر ہی لو، محبت کی ہے تو ڈرنا کیا؟ دیکھو مجھ بہادر کو دیکھو، میں اور ریحان بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ہم نے بھی تو بتایا نا ایک دوسرے کو، نور سمجھاتے بولی تھی۔ ہمیں کسی سے کوئی محبت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، مہا اور آیت ایک ساتھ بولی تھی۔ مہا اور آیت جھوٹ بول رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں، مٹھو ایسے بولا جیسے وہ ان دونوں کے دل کی بات جان گیا ہو۔ جب مہا اور آیت نے مٹھو کو گھورا تھا، دیکھا، میں نے سنا تھا پرندے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اب تو مار لوں، نور بولی تھی۔ جاؤ جو مرضی بولو، مجھے کسی سے کوئی محبت نہیں ہے، آ جاؤ مہا، ہم کچن میں چلیں افطاری بنانے۔ آیت کہتی مہا کے ساتھ لے کر کچن میں چلی گئی تھی، جب پیچھے نور اور مٹھو نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کندھے اچکائے تھے۔ افطاری کا وقت تھا، سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے اذانوں کا انتظار کر رہے تھے، سامنے ڈائننگ پر کھجور اور پکوڑے رکھے ہوئے تھے۔ عبدالرحمن ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے کھانے پر جھپٹنے کے لیے سب لوگوں کو ایک نظر دیکھ رہا تھا۔ عبدالرحمن، اذان کا انتظار کرو، ابھی نہ کھانا۔ کچن سے سائمہ بیگم کی آواز آئی تھی۔ ماما، یہ گھڑی کی سوئیاں کیا جان بوجھ کر سست ہو جاتی ہیں افطاری کے وقت؟ عبدالرحمن گھڑی کو گھورتے ہوئے بولا۔ اذان ہوتے ہی عبدالرحمن بجلی کی رفتار سے کھجور اٹھاتا ہے، مگر غلطی سے نمکین سموسہ کھجور سمجھ کر منہ میں ڈال گیا تھا۔ یہ کون سی نئی کھجور آئی ہے بازار میں؟ یہ تو چٹپٹی ہے، عبدالرحمن منہ بنا کر آنکھیں مارتے بولا۔ ادھر عبدالرحمن پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا تھا، مگر آیت نے پہلے ہی شرارت میں پانی کی جگہ نمک گھول دیا تھا۔ یا اللہ، آج کا پانی اتنا نمکین سمندر کیوں لگ رہا ہے؟ عبدالرحمن پانی کا گلاس پیتے چیخ کر بولا۔ افطار
میں صرف کھانے پر دھیان نہیں غور بھی کرنا چاہیے عبدالرحمن، آیت شرارت سے ہنستے ہوئے بولی۔ اچھا بہت ہو گئی شرارت عبدالرحمن اور یزدان بیٹا بہنیں مارکیٹ جانے کی ضد کر رہی تھیں، ان کو مارکیٹ لے جانا افطاری کے بعد۔ سائمہ بیگم یزدان کو دیکھ بولی، اچھا کب جانا ہے نور؟ یزدان نے پوچھا تھا۔ بھائی بس ابھی افطاری کے بعد چلتے ہیں، نور نے فوراً سے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اور عبدالرحمن گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں، آپ سب ریڈی ہو کر آ جاؤ۔ یزدان کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی عبدالرحمن بھی پانی پیتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ بچیاں جس چیز پر ہاتھ رکھیں ان کو وہ دلانی ہے، عثمان صاحب مسکرا کر بولے تھے۔ جی بابا۔ یزدان مسکرایا تھا۔ بابا اگر مجھے کچھ پسند آیا تو میں بھی لے سکتا ہوں نا؟ عبدالرحمن فوراً سے بولا۔ ہاں لے سکتے ہو یزدان، اس کو اس کی سیلری سے جو دلا آ جائے وہ دلا دینا، عثمان صاحب شرارت کرتے بولے تھے۔ جب سب ہنس دیے تھے، روشنیوں سے جگمگاتا شاپنگ مال، ہر طرف رنگ برنگی دکانیں اور لوگوں کی چہل پہل تھی، یزدان کے ساتھ گھومتی ہوئی آیت کی آنکھوں میں خوشی سے چمک رہی تھی۔ نور، ماں اور عبدالرحمن بھی ان کے ساتھ تھے۔ آیت ایک برانڈڈ جوتوں کی دکان کے سامنے رکی، شوکیس میں رکھے خوبصورت سنہری سینڈلز کو دیکھنے لگی۔ اس کی چمک، ان کی نفاست اور ڈیزائن اس کا دل کو مو لیا تھا۔ یزدان جو دور سے ہی آیت پر نظر رکھے ہوئے تھا، فوراً سمجھ گیا تھا کہ وہ ان جوتوں کو پسند کرے گی۔ آیت نے ایک نظر قیمت پر ڈالی اور چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اف، یہ تو بہت مہنگے ہیں، آیت نے دل ہی دل میں سوچا اور ایک سرد آہ بھر کر آگے بڑھ گئی جہاں مہا، نور اور عبدالرحمن تھے۔ یزدان نے مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھا تھا اور دل میں کچھ سوچ لیا۔ جب سب لوگ آگے نکل گئے تو وہ خاموشی سے پیچھے کو ہٹا اور اس دکان میں داخل ہو گیا۔ یہ سنہری سینڈل پیک کر دے، یزدان نے دکاندار سے کہا اور کارڈ نکال کر ادائیگی کر دی تھی۔ یزدان جانتا تھا کہ اگر وہ بھی یہ سینڈل آیت کو دے گا تو وہ فوراً انکار کر دے گی، لہٰذا اس نے سوچا کہ اس کا بہتر حل نکالا جائے۔ یزدان نے سینڈل باکس دے کر اپنی گاڑی میں چھپا دیا اور سب کے ساتھ شاپنگ کرنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آیت یزدان کے ساتھ ایک شاپ میں انٹر ہوئی اور پھر اس نے 2 حجاب باکس ریڈی کروائے تھے جس میں ہر چیز تھی، حجاب پنس، کیپ اور حجاب۔ وہ ایک پراپر حجاب گفٹ باکس تھا جو اس نے مہا اور نور کے لیے ریڈی کروایا تھا۔ یزدان اپنے کارڈ سے اس کا بل کروانے لگا جب آیت نے اسے روکا۔ نہیں، اس کا بل میں خود کروں گی، آیت فوراً سے بولی۔ لیکن بابا نے کہا ہے، یزدان حیران ہوا تھا۔ یہ میں نے لیے ہیں تو میں اس کی پیمنٹ خود کروں گی، میرے پاس پیسے ہیں، میں دے سکتی ہوں، آیت بولی تھی اور ان حجاب باکس کی پیمنٹ دکاندار کو دی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ کے پاس اماؤنٹ ہے، آپ لے سکتی ہیں، لیکن جب ایک مرد آپ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا بل وہ دے گا، پھر جو آپ مرضی لیں۔ یزدان سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ میرے لحاظ سے ایک لڑکی کا بل دینے کی اجازت صرف اس مرد کو ہوتی ہے جو اس کا محرم ہو، یعنی لڑکی کا بھائی، لڑکی کا شوہر یا لڑکی کا باپ۔ لڑکی کے محرم رشتوں کو اس چیز کا اختیار ہوتا ہے، نہ کہ نامحرم کو۔ آیت اتنا کہتی دکان سے باہر نکلتی نور اور مہا کے ساتھ دوسری شاپ پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اف میرے خدایا، ایسے لگتا ہے جیسے اس نے کوئی مرچی چبائی ہو، ہر وقت طنز اور طعنہ اس کی زبان پر رہتے ہیں۔ اور یزدان تم کیسے بھول سکتے ہو، آیت کے لیے تم اس کے نامحرم ہو، یزدان غصے سے خود سے بولا تھا اور عبدالرحمن کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ عبدالرحمن یزدان کو دیکھ بولا۔ کچھ نہیں، یزدان نے جواب دیا تھا۔ بھائی یہ لڑکی ایک چیز لینے سے پہلے کتنا سوچتی ہے، پوری دکان خالی کرانے کے بعد کہتی ہیں نہیں ہمیں پسند نہیں آئی، یعنی عجیب، عبدالرحمن جھنجھلا کر بولا۔ مطلب؟ یزدان حیران ہوا تھا۔ بھائی پچھلی 5 دکانوں سے مہا اور نور کو لے کر گھوم رہا ہوں، ہر دکان پر جاتی ہیں، اس بیچارے کی دکان کا ہر سوٹ ہر کلر میں کھول کر دیکھتی ہیں اور پھر کہتی ہیں نہیں پسند نہیں آیا اور پھر اگلی پر چلی جاتی ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ عبدالرحمن روحان سا ہو کر بولا تھا جب یزدان کا کہکا بلند ہوا تھا۔ آیت نے یزدان کو دیکھا تھا اور جیسے وہ یزدان میں کہیں کھو سی گئی تھی، بلا شبہ اس کا محبوب مسکراتا ہوا قیامت ڈھاتا تھا۔ رات کا پرسکون سماعت، ہلکی ہلکی چاندنی لان میں بکھری ہوئی تھی۔ پانچوں یزدان، عبدالرحمن، نور اور آیت مہا لوڈو کھیلنے کے لیے لان میں اکٹھے ہوئے تھے۔ آج میں تم سب کو ہرا کر بادشاہ بنوں گا، عبدالرحمن نے فخریہ انداز میں کہا۔ بادشاہ بننے کے لیے دماغ بھی چاہیے، صرف دعوے نہیں، یزدان نے ہنستے ہوئے کہا۔ گیم شروع ہوئی اور سبھی جوش میں آ گئے۔ آیت نے ڈائس پھینکی اور 6 آیا، وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ نور نے بھی اچھی چال چلی جبکہ مہا بدقسمتی سے بار بار چھوٹے نمبرز پر اٹک رہی تھی۔ اچانک یزدان نے عبدالرحمن کا مہرہ کر دیا۔ عبدالرحمن چیخا، یہ دھوکہ ہے، میں نے ابھی چال ہی نہیں چلی تھی۔ قانون قانون ہوتا ہے عبدالرحمن، یزدان ہنستے ہوئے بولا۔
اسی دوران نور کا مہرہ تقریباً گھر پہنچنے والا تھا، لیکن آیت نے ایک زبردست چال سے اسے باہر کر دیا۔ نور غصے میں ٹائرز اٹھاتے کہا، یہ سب ملی بھگت ہے، میں نہیں کھیل رہی۔ مہا جو پورے گیم میں سب سے زیادہ بے قصور لگ رہی تھی، اچانک جوش میں بولی، اب میری باری۔ لیکن جیسے ہی اس نے ٹائرز پھینکی، وہ سیدھا عبد الرحمن کے جوس میں جا کر گرا۔ جوس اچھل کر عبد الرحمن کے کپڑوں پر گر گیا۔ یہ کیا کیا؟ میرے نئے کپڑے خراب ہو گئے، عبد الرحمن چیخا۔ ارے یہ تو قسمت کا کھیل ہے، کبھی جوس بھی گر سکتا ہے، ماں ہنستے ہوئے بولی۔ بھائی ریڈ فلیگ نہیں بلکہ گرین فارسٹ بنے، نور ہنستے ہوئے بولی۔ سب کہکے لگانے لگے اور گیم کا جوش ہنسی مذاق میں بدل گیا۔ رات کہکوں سے گونج اٹھی۔ جاری ہے آج تک وہ اگلے ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ باقی اللہ حافظ، ٹاٹا بائے بائے۔